नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुल मोमिनून की आय नंबर 78 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वह हुआ, और वही है अल्लज़ी जिसने अंशअ लकुम तुम्हारे लिए पैदा किया, अस्समअ कान, वल अबसारा और आंखें, वल अफिदा और दिल, क़लीलम्मा बहुत कम है, तशकुरून जो तुम शुक्रगुजारी करते हो। अब यहाँ पर जो है बेसिकली शुरू में ही जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुछ मेहरबानियाँ, कुछ एहसानात, कुछ उसकी नेमतें जो है ना उनका ज़िक्र होगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह के सिवा जो है कोई और नहीं दे सकता। और इसमें जो सबसे पहली बात बताई गई है वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाया। और ये इतनी बड़ी नेमतें हैं, कान का होना, आँखों का होना, और दिल से तो सुबहान अल्लाह यानी ज़िंदगी है। तो ये नेमतें पाकर हम इंसानों का हाल क्या है कि क़लीलम मा तशकुरून, बहुत कम हम इन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। और असल में एक्चुअली जो है अ, असल शुक्रगुज़ारी इन नेमतों की क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये कान, आँखें और दिल दिए। क्यों दिए? ताकि हम ये बेसिकली ये वो टूल्स हैं, वो ज़रिए हैं जिसके ज़रिए से क्या है कि हम सही बात को देखते, पहचानते, उस पर गौर करते और उसको अपना लेते। और क्या है यानी और सही और दुरुस्त बात क्या है कि अपने रब की ज़ात को पहचानना, उसकी वहदानियत को पहचानना, उसकी अज़मत को पहचानना, और ये कि उसके माबूद होने को पहचानना। तो ये कान, आँखें और दिल क्यों दिए? कि हम अपने रब की ज़ात को पहचानते, उसकी अज़मत को पहचानते। और कैसे है कि हम बहुत कम शुक्रगुज़ारी करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को, ये जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे रखी हैं, कान, आँखें और दिल, इनको हम दुनिया की हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस काम के लिए नहीं करते? अपने रब को पहचानने के लिए नहीं करते। और जब हमने उस चीज़ को जिस मकसद के लिए हमें दी गई, उसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमने नाशुक्री कर दी। और क्या है कि यही चीज़ बताई गई है कि अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने ये चीज़ें इंसानों को अता की, लेकिन इंसान क्या है कि अपने उस देने वाली ज़ात ही को जो है नहीं पहचानता इनके ज़रिए से, और क्या है कि कम शुक्रगुज़ारी करता है। वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने दरअकुम पैदा किया तुमको फिल अर्दी ज़मीन में, व इलैही और उसी की तरफ तुहशरून तुम जमा किए जाओगे। और फिर यानी क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की ज़ात है कि जिसने इंसान को पैदा किया और उसको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि एक इंसान से बहुत सारे इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस ज़मीन में फैला दिए, इस ज़िंदगी को पैदा किया इस दुनिया पर। और ये कि सिर्फ यहीं तक ज़िंदगी नहीं है, व इलैहि तुहशरून, इसके बाद आखिरत भी है। इसके बाद इंसान को पलट कर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम इंसानों को जो है वो इकट्ठा भी कर लेगा। और फिर क्या है, वह हुवल्लज़ी, और वही ज़ात है कि जिसने युहयी जिंदा करता है, व युमीतु और मौत देता है, व लहू और उसी के लिए इख्तिलाफु बदलना है, अल्लैली रात का, व नहारी और दिन का, अफला तअक़िलून क्या बस तुम अकल नहीं करते। अब यहाँ पर कुछ चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गिनवाई, बताई, उनका जिक्र किया, और कान, आँखें, दिल दिए, और फिर इस ज़िंदगी की हकीकत बताई कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है जो कि जिसने कि इस दुनिया पर जो है ज़िंदगी को कायम किया। हमें कहीं और ज़िंदगी नहीं नज़र आती, सिर्फ़ इस दुनिया ही पर ज़िंदगी नज़र आती है, और ये कि इंसान पैदा भी होता है और उसके बाद मौत भी है। ये सब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में है। और फिर जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम जो कि दिन और रात की सूरत में हम उसका मुशाहिदा करते हैं, हर दिन करते हैं, तो ये भी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, यानी मुकम्मल कंट्रोल पूरी कायनात पर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, और कायनात की हर चीज़ क्या है? इंसान को सर्व कर रही है। और इंसान को क्या कहा गया कि उसे टूल्स दे दिए गए, उसे ज़राए दे दिए गए
اسے اندھا نہیں چھوڑا گیا، اس دنیا میں جو ہے یوں ہی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کو جو ہے وہ چیزیں فراہم کی گئیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو، اس کی عظمت کو پہچان سکتا تھا۔ اور کیا ہے کہ انسان ایسا نہیں کرتا اور ناشکری کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہے، افلا تعقلون، انسان جو ہے عقل نہیں کرتا کہ اچھا اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی جو ہے انسان پوری پوری بندگی بجا لائے۔ بلکہ قالو، وہ کہتے ہیں، مثلا، مانند ما، اس کے جو قالا کہا، الاولون، پہلوں نے، یعنی یہ زندگی کی حقیقتیں جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں، جن کو کہ انسان بہت آسانی سے آبزرو کر سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کا، اور اپنے رب کی ذات تک پہنچ سکتا ہے، پھر بھی وہ عقل کرنے کی بجائے کیسی سی بات کرتا ہے جیسے کہ اس کے پہلوں نے کی تھی، یعنی اندھا دھند وہی باتیں کرتا ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ بلائنڈلی جو ہے نا ویسی ہی باتیں کرتا ہے جیسے کہ اس کے پچھلوں نے کی تھی۔ اس کے پچھلوں نے کیا باتیں کی تھی انسان کے؟ قالو، انہوں نے کہا، اِذا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، انا، کیا پھر ہم، لمبعوثون، پھر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی پہلے بھی ہر طرح کی نشانیاں بتانے کے باوجود، دکھانے کے باوجود، لوگوں نے یہی کوسچن، یہی اعتراض کیا کہ ہاؤ کم کہ ہم مٹی بن جائیں گے تو اس کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ حالانکہ یہ دیکھیں کہ یعنی انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور اس کی ایک ایویڈنس کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ انسان دوبارہ جو ہے، یعنی جو اس کی اصل ہے، اس کے بعد جب وہ اپنے اصل میں جا کر ملتا ہے تو وہ اسی میں بالکل مکس اپ ہو جاتا ہے، اسی میں بالکل رچ بس جاتا ہے۔ جیسے انسان ہے، اس کی جو میت ہے، جب اس کو زمین میں دفنایا جاتا ہے تو کیا ہے کہ زمین ہی کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، وہ بیچ میں ایسا آپس میں مکس اپ ہوتی ہے کہ آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہ دیکھیں کہ جو چیز یعنی جیسے باقی چیزیں جو کہ جن کا اوریجن کچھ اور ہوتا ہے، اگر وہ ڈفرینٹ ہیں تو وہ اس طرح سے اس چیز میں گھلے ملیں گی نہیں۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ریسائیکل ہو جاتی ہیں، کیوں ریسائیکل ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کا اوریجن جو ہے وہ قدرت ہی میں سے ہوتا ہے، اور جو مین میڈ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں جو ہے ریسائیکل نہیں ہوتی، وہ دوبارہ سے قدرت میں جا کر جو ہے یوں ہی ملتی جلتی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جب ایک بار انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو دوبارہ جو ہے مٹی سے بننا کیا مشکل ہے۔ اور پھر کیا ہے، لقد، بے شک، وعدنا، یعنی پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو یہی بات کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مٹی بن جائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر سے ہمیں اٹھایا جائے گا، یعنی یہ ناممکنات میں سے بات ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، لقد، بے شک، وعدنا، وعدہ کیے گئے ہم، نحنو، ہم، و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، یعنی ہمیں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اچھا آخرت ہوگی، قیامت آئے گی، دوبارہ سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں بھی یہی ڈراوے دیے جا رہے ہیں، اور کیا ہے، وہ آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا کو بھی یہی بات بتائی گئی تھی، من قبل، اس سے پہلے۔ اور یہ ہے کیا، ان نہیں، ہاذا، یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانی ہے، یعنی یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوگا، یہ تو بس جسٹ کیا ہیں، پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو کہ بس آگے آگے چلتی جا رہی ہیں، یعنی ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، لمن، کس کی ہے، الارض، زمین، ومن، اور جو، فیہا، اس میں ہے، ان، اگر، کن تم ہو تم، تعلمون، جاننے والے، علم والے۔ اب یہ چونکہ جب مشرکین مکہ کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی تھی تو ان کا بھی چونکہ آخرت پر ایمان نہیں تھا، تو دوسری طرف کیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، مانتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو، اور دو چیزیں ان میں تھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے بلکہ ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے بتوں کو شریک ٹھہرا رکھا تھا، اور سیکنڈ کیا تھا کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ اور اب یہاں پر جو ہے مشرکین مکہ بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ یہ مشکل ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ سے اٹھائے جائیں۔ اب انہی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کل، کہہ دیجئے، یعنی ان سے پوچھیں کہ یہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، یعنی یہ کس کی ملکیت ہے، ان کن تم تعلمون، اگر تم نالجبل ہو، اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے۔
اب ان کا جواب کیا تھا؟ سیقولون، جھٹ بول اٹھیں گے، للہ، اللہ کا، یعنی یہ بات تو وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جس زمین میں جو کچھ بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے، سبحان اللہ، اتنی اتنی زبردست امیزنگ چیزیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، یہ ساری چیزیں تخلیق کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا، بلکہ مکمل کنٹرول بھی جو ہے اس کا ان تمام چیزوں پر ہے۔ اور اسی لیے یعنی یہ بات مشرکین مکہ بھی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ زمین میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ان کو بنانے والے، ان کو تخلیق کرنے والے ان کے بت نہیں ہیں، اور نہ ہی ان بتوں کا کوئی اختیار ہے ان تمام چیزوں پر۔ یہ بت جو ہے بارش نہیں برساتے، ان بتوں نے پہاڑ نہیں بنائے، ان بتوں نے سمندر نہیں بنائے، یعنی زندگی اور موت ان کے اختیار میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کیا تھا کہ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اسی لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے سوال کرو، یعنی یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں ان کو ڈاؤٹ ہے، تو ان سے سوال کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت اس زمین پر ہے، کیا اس سے یہ چیز بہت واضح نہیں ہو جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ مردہ کو زندہ کرنا یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس سے بہت بڑھ کر امیزنگ چیزیں جو ہیں انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں جو ہے وہ ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی جب ان سے سوال کیا جائے گا اس بات کا، تو یہ کیا کہیں گے؟ جھٹ سے بول اٹھیں گے، یعنی سیکنڈ تھاٹ نہیں لیں گے، سوچیں گے قطعاً نہیں، سیقولون، جھٹ بول اٹھیں گے، للہ، اللہ کا ہے، یعنی اللہ کا ہے مطلب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اب جب ان کا یہ جواب ہے، قل، کہہ دیجئے، یعنی ان سے کہیں، افلا تذکرون، کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اچھا یہ سب کچھ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، زمین میں جو کچھ بھی اتنی زبردست چیزیں ہیں ان سب کو کرنے پر وہ پورا پورا قادر ہے، تو اس کے بعد بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کل، پوچھو، مر ربو، کون رب ہے، السماواتی، آسمانوں کا، سبعی، سات، سات آسمانوں کا رب کون ہے؟ یعنی ان سے پوچھو، یہ جو مشرکین ہیں جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا رب کون ہے، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو پھر بھی ان کا کیا جواب ہوگا؟ سیقولون، جھٹ سے کہہ دیں گے، للہ، کہ یہ بھی اللہ کا ہے، یعنی آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے، سات آسمانوں کا، اور کائنات کی سب سے بڑی تخلیق عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کا بھی مالک رب کیا ہے؟ خالق اور مالک اور مدبر، یعنی انتظام چلانے والا، مکمل اس پر اختیار رکھنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس بات کا اقرار کیا ہے؟ یعنی مشرکین بھی کرتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں، چونکہ یہ حقیقت ہے، سچ ہے، حق بات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے کہہ لیں کہ انسانوں کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، ان بورن ہے، کہ ان کا اندر کہیں نہ کہیں اس بات پر اعتماد، ایمان ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی ذات مکمل اختیار والی ہے۔ اور جتنے بھی یعنی جو باطل دین ہیں، جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے، ان میں ایک سپریم اتھارٹی کا کانسیپٹ ضرور نظر آئے گا، چونکہ وہی اصل ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بنا لیا وہ نقل ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ سب کچھ سن کر، یہ سوال سن کر کیا کہتے ہیں؟ سیقولون للہ، کہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ اللہ کا ہے۔ اب ان کے جواب میں ان سے کہیے، قل، کہہ دیجئے، افلا تتقون، پھر تم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ جو کہ سات آسمانوں کا رب ہے، سبحان اللہ، اور سب سے بڑی تخلیق عرش جو ہے اس کا بھی وہ خالق اور مالک ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے، اس کے باوجود اس کی قدرت میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، افلا تتقون، تم اس بات سے ڈرتے نہیں؟ اور پھر کیا ہے؟ کل، پوچھئے ان سے، من، کون ہے، بیجادی، جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوتو، بادشاہی، کل شیء، ہر چیز کی۔ اب ان سے ایک اور سوال کیجئے اور پوچھئے کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ، اور وہ، یجیرو، پناہ دیتا ہے، ولا، اور نہیں، یجارو، کسی کو پناہ دی جا سکتی، علیہ، اس کے خلاف، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے۔ اب یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے،
جو کہ دوسروں کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ کون سی ذات ہے؟ تو فوراً کہہ دیں گے سیقولون للہ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، فَأَنَّا، پھر کہاں، تسحرون، تم فریب میں آ رہے ہو، پھر کدھر سے تم دھوکہ کھاتے ہو؟ یعنی ساری چیزیں، ہر بات تم پر بہت واضح ہے، ہر چیز تم جانتے ہو، ہر چیز کا تم اقرار کرتے ہو، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو اور اس کی قدرت میں کیا ہے کہ شک کرتے ہو۔ اور پھر کیا ہے، بلکہ، اور یہاں پر دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے وحدانیت کی بات کریں گے، پھر اس کو مثالوں سے اور دلائل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ بتایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا، اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے یعنی کوسچن کرتے ہیں۔ کوسچن کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کسی کو بتاتے جائیں، سنتا رہے گا، دوسرا غور نہیں کرے گا، لیکن جب آپ اس سے سوال کریں گے تو سوال کرنے پر انسان تھوڑا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آیا جس چیز کو اس نے ہولڈ کر رکھا ہے، جس چیز پہ اس کا ایمان ہے، وہ آیا درست بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جو مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے بیسیکلی کائنڈ آف کمپیریزن وہ شروع کر دے گا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا ان کی جو ری ایکشن تھا، اس کے مقابلے میں اب ان سے سوال کیے گئے اور انہی سے اصل بات جو حق اور حقیقت ہے اس کو اگلوایا گیا، اور یہ چونکہ درست بات ہے، اس کا انکار کرنا بھی بہت مشکل ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہے، بلکہ اتیناہم، لائے ہیں ہم ان کے پاس، بالحق کی، حق یعنی قرآن، وانہم، اور بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ قرآن بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام قرآن کی صورت میں ان تک آ گیا، اور لیکن پھر کیا ہے، یہ اپنی باتوں میں کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ یہ جو انہوں نے بت پرستی شروع کر رکھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ سب کیا ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے کیا کر دی، واضح کر دی۔ اور پھر کیا ہے، ماں نہیں، اتخذا، بنایا، اللہ، اللہ نے، میو، ولد، کوئی بیٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے کوئی بھی بیٹا نہیں بنایا، وما، اور نہیں، کا نہ ہے، معہو، اس کے ساتھ، من، کوئی، الہ، معبود، اذن، اس وقت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا، یعنی دونوں سچویشنز میں، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی اولاد ہوتی، بیٹا ہوتا، یا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے، تو ایسے میں کیا ہوتا، تب سچویشن ایسی نہ ہوتی جیسے ہمیں اب نظر آتی ہے، جیسا یہ زندگی ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے، اس زندگی کا نظام ہمیں جو نظر آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد ہوتی، یا اس کے ساتھ کوئی اور اس کے شراکت داری ہوتی کسی کی، تو پھر کیا ہے، یہ سب کچھ ایسا نہ ہمیں نظر آتا، بلکہ کیا ہے، اذن، اس وقت، لذہبا، تو چل دیتا، کلو الہ، ہر معبود، بما، اس کے ساتھ، جو خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ یعنی کیا ہوتا کہ اگر اور بھی معبود ہوتے، تو ایسے میں کیا ہوتا کہ ہر معبود، یعنی ہر معبود کیا کرتا، جو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوتا، یعنی جو جو کوئی اس کی مخلوق ہوتا، جس چیز کو اس نے تخلیق کیا ہوتا، پیدا کیا ہوتا، ہر کوئی معبود جو ہے اپنی مخلوق کو لے کر چل پڑتا، اور پھر کیا ہوتا، ولعلا، اور غالب آ جاتا، بعضهم، بعض ان کا، بعدن، بعض پر۔ یعنی کیا ہوتا کہ دو چیزیں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا۔ یعنی کیا ہے کہ جہاں پر بھی دو برابر کی طاقتیں ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر سائڈ بائی سائڈ چل سکیں، اور یہ بات بہت آسانی سے جو ہے نا دیکھی جا سکتی ہے۔ جہاں دو ایکول پاورز ہوں، بہت دیر تک بڑا اچھے اچھے اور سموتھلی ان کا بہت دیر تک چلنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش میں رہے گا، اور ہے کیا کہ ایک جو ہے دوسرے پر غالب آئے گا، اور یہ یعنی کیا ہوتا کہ ہر معبود اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا اپنی مخلوق، ظاہر سی بات ہے جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیز پر پورا پورا تصرف رکھتا ہے،
پورا پورا وہ مالک ہوتا ہے. تو آبویسلی کیا کرتا، یعنی اگر اور معبود ہوتے جو کچھ اس نے پیدا کیا، تو جھگڑے کی صورت میں اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی صورت میں کیا ہوتا کہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ایسا قطعاً بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی یہ بہت بڑی ایویڈنس نظر آتی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ کسی ایک کی پیدا کی ہوئی ہیں. وہ ساری کی ساری کسی ایک ہستی کی مخلوق ہیں، ایک سے زیادہ کی نہیں ہے. اور کیا ہے کہ یعنی اگر ہم اپنی کائنات کو دیکھیں تو اس میں جتنے بھی ہمیں نظام نظر آتے ہیں، سسٹم نظر آتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اس میں مختلف کریشنز بیسیکلی انوالو ہیں. اللہ تعالیٰ کی ڈفرنٹ مخلوقات ہیں جو کہ کسی ایک سسٹم میں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں. اور کیا ہے کہ وہ جتنے بھی سسٹم ہیں ایک بہت عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے بڑی سموتھلی اور بڑی ہارمنی کے ساتھ جو ہے نا کام کر رہے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ سورج کسی اور کی مخلوق ہوتا اور پانی کسی اور نے بنایا ہوتا، تو ہمیں یہ جو واٹر سائیکل ہمیں نظر آتا ہے اور کتنے زبردست طریقے سے کتنے عرصے سے یہ یوں ہی چل رہا ہے، یہ نظر نہ آتا. کیا ہوتا کہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں جس نے سورج بنایا ہوتا وہ کہتا اچھا میں تو سورج نہیں دوں گا واٹر سائیکل کرنے کے لیے، اور جس نے پانی بنایا ہوتا وہ اپنا پانی لے لیتا. تو بیسیکلی یعنی بہت آبویس ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ایک ہے. اسی لیے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور سسٹم جو ہے نا اسی طرح سے چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کسی ایک کو نکالتے ہیں تو پورا سسٹم جو ہے نا درہم برہم ہوتا ہے. اور وہ چیز ایک نکلتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا مالک ایک ہی ہے. اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ جب یعنی کیا ہے کہ کچھ لوگ اگر مل کے رہ رہے ہیں اور مل کے رہ رہے ہیں، ان کی چیزیں بھی اکٹھی ہیں، یعنی شراکت داری ہے، اکٹھی اکٹھی چیزیں ہیں، مل کے رہ رہے ہیں، اور جیسے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جس کی جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی اٹھا کے چل پڑتا ہے. ایسے تو نہیں کرتا کہ اچھا میرا جس سے جھگڑا ہو گیا میں اپنی چیز جو ہے نا اس کو دے جاؤں. نہیں، چاہے اگلے کا جتنا بھی نقصان ہو جائے، اس کی ساری زندگی رک جائے، اس کے کام رک جائیں، اگر جھگڑا ہو جائے تو انسان اپنی چیز جو ہے نا اس سے واپس لے لیتا ہے اور لے کے چل پڑتا ہے. تو یہی چیز جو ہے نا یہ بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے. اور الہ ہوتے تو ہمیں کائنات کا یہ جو نظام ہے نا اتنی سموتھلی رن کرتا ہوا نظر نہ آتا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبحانہ پاک ہے اللہ ہی اللہ، عما اس سے جو یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی یہ جس طرح کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور الہ ہیں، اور فلاں جو ہے اس چیز کا مالک ہے، فلاں اس چیز کا مالک ہے، فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں معبود جو ہے یہ کر سکتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس بات سے بالکل پاک ہے. عالمی جاننے والا ہے، الغیبی پوشیدہ کا، و شہادتی اور ظاہر کا، فتعالی پس بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ پوشیدہ ہے، جو کچھ ظاہر ہے، ان تمام کو جاننے والی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم انسانوں نے، یعنی لوگوں نے گھڑ لیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، تو ہمارا تو کیا ہے کہ ہمیں تو صرف وہی نظر آتا ہے جو ظاہر میں ہے. ہم جو ہم سے چھپا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. تو بیسیکلی ہمارا یہ دعویٰ، یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، تو ان کا دعویٰ اسی بات پر بے بنیاد ہو جاتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز کو دیکھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہر کی چیزوں، یعنی یہ تو دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہیں، کچھ بھی چھپا ہوا اور ظاہر نہیں ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عیاں ہے. یہ تو ہمارے لیے کہ کچھ ہمارے لیے غیب میں ہے چیزیں اور کچھ کیا ہیں، ظاہر میں ہیں. تو بیسیکلی بات کس کی وزندار ہوگی؟ جو کہ جس کے لیے پوشیدہ بھی ظاہر ہے اور ظاہر بھی ظاہر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، یعنی وہ ذات ہمیں انفارم کر رہی ہے جس کا کہ نالج کمپلیٹ ہے، ہر چیز اس پر عیاں ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی معبود نہیں ہے. تو آبویسلی کیا ہے کہ اس کی بات کیا ہے؟ زیادہ اتھینٹک ہے. اور پھر کیا ہے؟ فتعالی پس بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے
اے میرے رب، ربی اے میرے رب، اما اگر ترینی، اگر تو مجھے دکھائے، ما یوعدون، جو کفار سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بیسیکلی کہ آپ یہ کہیں کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کرے گا تو پھر کیا کرنا؟ ربی اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی، نہ مجھے کرنا، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں سے۔ بڑی ہی زبردست جسے کہہ لیں کہ ایک تعلیم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیسیکلی ہمیں یہ بات جو ہے سمجھائی اور بتائی جا رہی ہے۔ کیا ہے کہ اب کفار چونکہ مان نہیں رہے تھے، اور یہ ڈیفینیٹ تھا کہ ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ عذاب جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ان پر آنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے، اپنے رب سے یہ دعا مانگیے کہ یا اللہ، کہ اگر ان کو یعنی میرے سامنے سامنے میری زندگی ہی میں ان پر اگر عذاب نازل ہوا تو مجھے جو ہے یعنی ظالم قوم سے بچانا، یعنی میں جو ہوں کہیں اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ اور بیسیکلی اس آیت سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سب کو ڈرنا چاہیے، نافرمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے، اور ایون کہ جو نیکوکار ہیں نا ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ یعنی نیکوکاروں کو کیوں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بھی کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اور کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کیجیے۔ اور یہ چیز بھی یعنی کیا ہے کہ یعنی جہاں کہیں پر بھی نافرمانی ہوتی ہے اور نافرمانی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سزا آتی ہے۔ اور نیکوکاروں کو جو ہے نا یعنی ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، یعنی ہر سوسائٹی میں ہر جگہ جو ہے کچھ نافرمان بھی نظر آتے ہیں اور کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بھی نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جو فرما بردار بندے ہیں ان کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی نافرمانوں پر ان کا غضب نازل ہو تو جو فرما بردار ہیں وہ بھی کہیں اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یعنی دعا کرنی چاہیے، اور یہ چیز بھی کہ جہاں کہیں پر بھی یعنی انسان دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں تو اپنی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح برائی کو روکا جائے، کسی طرح برائی کو روکا، یعنی دعا بھی ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ کچھ ایکشنز بھی ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اور اس کا عذاب جو ہے وہ نازل نہ ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہے، جو نیکوکار ہے نا ان کو صرف اپنی نیکی کر کے جو ہے نا اطمینان سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اچھا ہم تو نیک ہیں تو ہم پر تو کچھ نہیں آنے لگا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب عذاب آتا ہے اور نیکوکار جو ہیں یعنی وہ برائیوں کو منع کرنے والے نہیں ہوتے اور جسٹ اپنی نیکی ہی میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ جو عذاب ہے اس کی لپیٹ میں نیکوکار بھی آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اپنی نیکی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اگر ارد گرد لوگ جو ہیں برائیوں میں ملوث ہوں تو ہر صورت کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے جو ہے لوگوں کو برائیوں سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکا جائے۔ اور اس میں ہمیں حدیث میں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ جب مسلمان کسی غلط چیز کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو وہ یعنی زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکے تو یعنی ہاتھ سے روکے، پہلے تو کیا ہے کہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہ روک سکے تو ایٹ لیسٹ یہ منیمم لیول ہے کہ دل میں جو ہے اس برائی کو برائی جانے، یعنی وہ اتنا بے بس ہو گیا کہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسی سچویشن میں ہے۔ تو پھر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بس ٹھیک ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں، ایٹ لیسٹ کیا ہے کہ دل میں برائی کو برائی جانے اور اس کی مذمت کریں۔ اور پھر کیا ہے وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ، اس پر، ان کے، نُرِيَّكَ، دکھائیں تجھے، ماں جو، نَعِدُهُمْ، ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لَقَادِرُونَ، پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ
یعنی جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں اور ہم ان سے جو عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں، تو اس بات پر ہم پوری پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو دکھا دیں، یعنی اس کو نازل کر دیں۔ اب کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اس سے بچنے کے لیے کہ اور کوشش کیا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی جو ہے نیکی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے جو ہے وہ روکا جائے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے ان کی برائیوں سے، ان کی نافرمانیوں سے روکا جائے، تو اس کا بھی ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ ادفع، جواب دو، باللتی، ساتھ اس کے جو ہی یا وہ احسن، بہت اچھا ہو، السیئۃ، برائی کا، یعنی بری بات کے جواب میں ایسی بات کو ہو جو کہ نہایت اچھی ہو۔ نحن، ہم، اعلم، خوب جانتے ہیں، بما، اس کو جو یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا بڑی زبردست ایک ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم نے جو ہے خود تو نیکی کرنی ہے، خود بھی برائیوں سے بچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا ہے اور ان کو برائی سے منع کرنا ہے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا جب یہ کہہ دیا گیا کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور ہم خود چونکہ نیک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس پورا رائٹ ہے کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہم جو ہے ان کے ساتھ غصے ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم جو ہے تشدد بھی کر سکتے ہیں، وائلنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ کیا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو بڑے مزے سے اس کو دیکھتے نہ رہیں، بلکہ ایک مسلمان کیا ہے کہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس برائی کو ہونے سے روکے، لوگوں کو منع کرے۔ اور کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جو برائی ہے اس کا نقصان جو ہے نا اس کی ذات تک بھی پہنچ جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب منع کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ برائی کا بدلہ جو ہے نا، اگر لوگ تمہارے ساتھ برا کریں تو کیسا کرنا ہے، احسن، بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، یعنی برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے دو۔ اور ایک اور چیز بھی یعنی کیا تھی کہ برائی کو کبھی بھی جو ہے نا اپروو نہیں کرنا چاہیے، اوکے نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمیں یہاں پر طریقہ بتایا گیا نا کہ لوگوں کو برائی سے کیسے روکا جائے، برائی کا جواب اچھائی سے دے کر، کیونکہ ڈیفینیٹلی کسی کو بھی جب آپ کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ جب اس کو کہیں گے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب مل سکتا ہے، آخرت میں سزا ملے گی، یہ باتیں کسی کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جو شخص گناہ میں ملوث ہوتا ہے اس سے اپنا گناہ کوئی برا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک تو وہ برائی نہیں ہوتی، اگر برائی ہو تو وہ اس کو کرے ہی نہ۔ تو بیسیکلی چونکہ اس کو برائی برائی نہیں لگ رہی، اور جب آپ اس کو اس کی برائی سے روکیں گے اور اس کے کانسیکوینسز بتائیں گے تو کسی کو بھی یہ بات جو ہے نا اچھی نہیں لگے گی، اور ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ بڑا ہی ہارش قسم کا ریئیکشن جو ہے نا وہ سننے کو ملے گا۔ تو ایسے میں ایک مومن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہارش قسم کا ریئیکشن جب ملے گا تو مومن اپنے آپ کو بہت کمپوز کر کے رکھے، بہت سنبھال کے رکھے، اور ایک اس چیز کو اپنی زندگی کا پرنسپل بنا لے کہ جب وہ دعویٰ کر رہا ہے، جب لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے، تو سامنے والے کا رویہ جیسا بھی ہے، جس قسم کا بھی ہے، جس قسم کے گناہ میں بھی وہ ملوث ہے، ہمیشہ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو، بہترین اور خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو جواب دو۔ غصے میں آنا، انسلٹنگ جو ہے رویہ اختیار کرنا، اور یہ کہ یا پھر یہ کہ تشدد والا رویہ اختیار کرنا، اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہ اتنا بہترین پرنسپل ہے کہ یقین کریں کہ یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے یعنی اس کے بہترین ریزلٹس بیسیکلی ملتے ہیں، بہترین ریزلٹس جو ہے نا اس چیز کے ملتے ہیں، اور یہ چیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ہمیشہ لوگوں کی مخالفت کا، لوگوں کی جو برائی تھی اس کا جواب آپ نے ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیا، تو اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹس نظر آئے۔ جیسے کہ یعنی کیا ہے کہ ایک
ہمیں واقعہ جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جیسے کہ ایک خاتون جو ہے وہ آصف وسلم پر ہر روز ایک جگہ سے گزرتے تو اپنے گھر کے اوپر سے جو ہے وہ، یعنی آصف وسلم پر جو ہے وہ کچرا وغیرہ پھینک دیتی تھی، اور آصف وسلم جو ہے نا ہر روز خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے، اور یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آپ پر کچرا پھینکے اور آپ پلٹ کر اس کو یہ بھی نہ پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور حالانکہ یعنی نارمل ریئیکشن تو کیا ہے کہ انسان بہت غصے میں آ جائے، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق کے اعلیٰ ترین اس پر درجوں پر تھے، تو آپ نے جو ہے یعنی خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے، اور پھر کیا ہوا کہ کچھ دن جو ہے اس خاتون نے کچرا نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہوا کہ بھی یعنی کیا بات ہوئی، تو جا کر دیکھا تو وہ عورت جو تھی وہ بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی، تو سبحان اللہ، یعنی بہترین اخلاق ہمیں پتہ چل رہا ہے، بہترین اخلاق پتہ چل رہا ہے، اور اسی طرح جیسے کہ آ، یعنی ایک ہمیں ایک اور واقعہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں ایک کسی قبیلے کا سردار تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اور جسے کہہ لیں کہ انتہا کی نفرت رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہوا کیا کہ کسی جنگ میں جو ہے وہ پکڑا گیا، قیدی کے طور پر لایا گیا اس کو، اور اس کو مسجد نبوی میں جو ہے وہ باندھ دیا گیا، تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ اس کا پوچھا، حال پوچھا، تو اس نے بڑی ہی جو ہے جسے کہہ لیں کہ کرخت لہجے میں اور سختی کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خاموش ہوئے اور جسٹ جیسے ایک اچھی سی اسمائل دی اور واپس چلے گئے۔ اگلے دن آ کے جو ہے نا پھر اس کا حال پوچھا، اور اس کا رویہ یوں ہی تھا، بہت سخت باتیں اور بہت یعنی نفرت کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش ہوئے اور اسمائل دے کر جو ہے چلے گئے۔ تھرڈ ڈے ایسا ہی ہوا، اور پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو چلے گئے اور اس کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا، اور مزے کی بات یہ کہ اس شخص کو جب کھولا گیا تو گیا اور اس نے غسل لیا اور واپس آ گیا، اور جو ہے اسلام اس نے قبول کر لیا، اور اس نے کیا کہا کہ یعنی آج سے پہلے یعنی یہ مدینہ میرے لیے جسے کہہ لیں کہ بری ترین جگہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی کہ مجھے اس سے شدید ترین نفرت تھی، یعنی یہ چہرہ جو ہے میرے لیے کیا تھا، یعنی جس سے کہ مجھے شدید ترین سب سے زیادہ میں نفرت کرتا تھا، اور آج کے بعد یہ مدینہ کیا ہے میرے لیے محبوب ترین جگہ بن گئی ہے، اور یہ چہرہ میرے لیے محبوب ترین ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں تھیں، کچھ نہیں تھا، صرف کیا تھا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب کیا تھا، اچھائی کے ساتھ دے دیا، تو سبحان اللہ، یعنی بہت چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، بہت واقعات پتہ چلتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اس چیز کو دیکھا گیا کہ، اور یہ بھی چیز ہے نا کہ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو کہ درست مزاجی کی بنا پر نہیں کرتا، اور وہ اس کے علاوہ کسی بھی بات پر اتنا عطا نہیں کرتا، اور یقین کریں کہ اس چیز کو اگر ہم اپنا لیں بچوں کے معاملے میں ادھر ادھر ہر جگہ، کہ جس طرح سے آپ نرمی سے بات دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اپنے اچھے رویے سے، اپنی خوش اخلاقی کے ساتھ، غصے میں آ کر چیخ چلا کر اور ایک کے 10 جواب دے کر یہ نہیں ہوتا، تانے دے کر یا یعنی اور جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جو ہے کسی پر روب ڈال لیں گے، کسی کو اپنے انڈر کر لیں گے، نہیں، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اور کس طرح سے کی، اپنے خوبصورت کردار کی وجہ سے، اپنے خوبصورت اخلاق کی وجہ سے، اور یہی چیز جو ہے ہمیں یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے نا اکثر یعنی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اچھا ہم نے لوگوں کو ایک تو ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط کر رہا ہے، ایک تو ویسے ہی ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بہت سپیریئر اور دوسرے کو بڑا انفیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم تو ایسے نیک ہیں اور یہ دیکھو یہ غلط کام کر رہا ہے، اور یہی چیز چونکہ ہماری انر فیلنگز ہوتی ہیں، تو جب ہم کسی کو منع بھی کرتے ہیں تو آبویسلی دوسرے والا اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہماری انر فیلنگز پھر باہر آ جاتی ہیں، ہم جب دعویٰ بھی کریں گے بتائیں گے بھی تو وہ بہت
obvious ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور اس کو کچھ چھوٹا سمجھ رہے ہیں. تو کیا ہے کہ احسن طریقے سے جو ہے برائی کا بدلہ دیا جائے. اب یہ کام چونکہ آسان نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت عزم چاہیے، بہت ہمت چاہیے، بہت بہت زیادہ حوصلہ چاہیے. اور اس کے لیے بھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حل بھی دے دیا کہ اس کا حل کیا ہے. یعنی جب ہم نے اس کام کو کرنا ہے اور لوگوں کا ہارش رویہ جب سامنے آئے گا، تو ایسے میں ہمیں کیا چیز ہو کہ جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی. وہ کیا ہے؟ وقل، اور کہو، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من ہمزاتی، وسوسوں سے، الشیاطینی، شیطان کے، واعوذ بکا، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ربی، اے میرے پروردگار، ان، اس سے کہ یحضرون، وہ میرے پاس آئیں. یعنی کیا ہے کہ دعا بڑی پیاری بتا دی گئی کہ جب اس طرح سے کوئی ہمارے ساتھ مس بیہیو کرے، ہم اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح بات بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن سننے پر تیار نہیں ہے، الٹا جو ہے مخالفت اور سختی پر اتر آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی شیطان بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. شیطان بہت ایکٹیو ہو جائے گا. اور چونکہ شیطان چاہتا نہیں ہے نا کہ یہ جس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں یہ اچھا خاصا اس کا بندہ، شیطان کا بندہ، اللہ کا بندہ بن جائے. شیطان تو کسی صورت نہیں چاہے گا، فوراً ایکٹیو ہو جائے گا. اور جو دائی ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے، اس کے دل میں جو ہے نا وسوسے ڈالے گا. وسوسے کیا ڈالے گا؟ فوراً وسپر کرنا شروع کر دے گا کہ یعنی اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تم تو اس کے اتنے خیر خواہ بن رہے تھے، تم تو اس کی اچھائی چاہ رہے تھے، اس کی نیکی چاہ رہے تھے، اس کا اچھا چاہ رہے تھے، اور اس کو دیکھو آگے سے کیسے جو ہے اس نے میرے سے بات کی، تو تم بھی اس کو جو ہے نا سنا دو اچھی اچھی. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس قسم کے وسوسے ڈالے گا اور ساری اس چیز کو جو ہے نا یعنی پانی پھیر دے گا. اور جو نافرمان ہے اپنی نافرمانی میں بڑھ جائے گا، اور جو نیکوکار ہے بیسیکلی وہ بھی جو ہے نا اپنی بہت ساری نیکیاں اپنے غلط رویے کی وجہ سے جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہے اس کے چلی جائیں گی. تو بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور جہاں کہیں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی کو دعوی کر رہا ہے، کسی کو برائی سے منع کر رہا ہے، کہیں پر بھی ڈیلنگز جب ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ اور لگ رہا ہے کہ شیطان اتنی نیگیٹو چیزیں جو ہے نا دل میں ڈال رہا ہے، اور تو اس وقت جو ہے نا یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس آ موجود ہوں. اور بیسیکلی دیکھیں کہ جیسے ربی 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 کی ریپیٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یعنی کیا ہے کہ دعا مانگنے والا اپنا پورا پورا بھروسہ جو ہے نا اپنے رب کی ذات پر ڈال دیتا ہے کہ یا اللہ آپ ہی کی ذات ہے. یعنی میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ کمال نہیں ہوگا کہ میں اگر اس سچویشن میں جو ہے کچھ بچ جاؤں گا، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤں گا. کیا ہے کہ میرا رب جو ہے جانتا ہے کہ میں شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، اپنے اون پہ میں شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ سکتا. اسی لیے کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں کہ وہ میری حفاظت فرمائے ہمزات الشیاطین سے، شیطان کے وسوسوں سے میرا رب جو ہے میری حفاظت فرمائے. تو سبحان اللہ، جب آپ کسی پر بہت بھروسہ کر کے اس پر بار ڈال دیتے ہیں، تو یہ تو رب کی ذات ہے، یہ تو رب کی ذات ہے جو کہ کسی صورت انسان کے بھروسے کو نہیں توڑتی. ہم انسان جو کہ بہت کمزور ہیں، ایون کہ انسانوں میں بھی دیکھیں کہ کوئی اگر آپ پر اعتماد کرتے ہوئے، بہت بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بات کرتا ہے، تو آپ اگر نہ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہو تو آپ اس کے اعتماد کو اور اس کے بھروسے کو یہ دیکھ کر جو ہے نا پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ اچھا اس کے بھروسے کو توڑا جائے. یعنی اتنے اس سے جو ہے نا اس نے میرے پہ بار ڈالی ہے تو چلو اس کی پوری کر دو. تو یہاں پر تو کون ہے؟ ہمارے رب کی ذات ہے جو کہ کسی صورت بھی اپنے رب کے بھروسے، اپنے بندے کے بھروسے کو جو ہے وہ نہیں توڑتی. تو کیا ہے کہ بہت پیاری دعا ہے. جہاں کہیں پر لگے کہ شیطان بہت غلط غلط باتیں ڈال رہا ہے تو فوراً جو ہے نا اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا مس بیہیو کرنے سے اور شیطان کے وسوسوں سے جو ہے وہ بچ جائے گا. اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ شیطان، اور یہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ یعنی جو حمزات کا ورڈ ہے، حمزات یعنی کیا ہوتا ہے کہ
जैसे कचौका सा लगाना, जैसे होता है ना पोक करना। तो क्या होता है कि आप बड़े आराम से बैठे हों, तो आपको कोई चुटकी काट दे, तो आप एकदम से हिल जाएँगे, मूव करेंगे। तो इसी तरह से ना शैतान ये बेसिकली पोक ही करता है कि इंसान अच्छा खासा सीधा-सीधा होता है, वो चाह रहा होता है कि सिचुएशन जो है ना, वो ना बिगड़े, लेकिन ऐसी चुटकी काटता है, ऐसा पोक करता है कि इंसान अपनी जगह से हट जाता है और उसके वसवसे का जो है ना, वो शिकार हो जाता है। तो जैसे ही शैतान पोक करे और आपको जो है ना वो मूव करने की कोशिश कर रहा है कि नेगेटिव चीज़ों को ले ले, तो ऐसे में क्या है कि हमेशा जो है ना दरगुज़र जो है ना उसको, यानी 2 चीज़ें होती हैं, आप बुराई का जवाब जो है ना बुराई से दे लें, बढ़कर दे लें या फिर माफ़ कर दें। तो हमेशा जब ऐसी सिचुएशन आए, दोनों बातें सामने होती हैं, तो दरगुज़र का मामला जो है ना उसको अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दरगुज़र करने से ना सिर्फ़ ये कि यानी दरगुज़र करने का बेसिकली एक्चुअली फ़ायदा जो है ना सबसे ज़्यादा इंसान को अपनी ज़ात ही को पहुँचता है। माफ़ कर देने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना इंसान को खुद मिलता है। और ये कि दुआ को भी याद रखना चाहिए और स्पेशली देखें कि जब इंसान दरगुज़र का मामला रखता है ना तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और एक और चीज़, एक और बड़ा प्यारा यानी वाक़या है, बात है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ताइफ़ गए थे और वहाँ पर हम सब जानते हैं कि किस तरह से ताइफ़ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया था और ये कि यानी इतने पत्थर मारे कि लहूलुहान कर दिया था। तो इसके बावजूद भी यानी अल्लाह ताला ने फ़ौरन फ़रिश्ता भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर आप कहें, चूँकि वो वादी है ना, ताइफ की वादी 2 पहाड़ों के दरमियान, क्या अगर आप कहें तो इन 2 पहाड़ों को मिला दिया जाए, यानी इन लोगों को क्रश कर दिया जाए इनके बीच में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस वक़्त किस चीज़ को चूज़ किया? दरगुज़र को चूज़ किया, उनको माफ़ करने को चूज़ किया। और ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त डिसीज़न था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इसके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी जो है ना, ये बेसिकली ये कहाँ से हैं? ताइफ ही में से हैं। यानी वो लोग उस वक़्त जो मौजूद थे ताइफ में, उन्हीं की जनरेशन में से कौन है? मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी, जिनकी वज़ह से इस्लाम कहाँ पर? इधर एशिया में आया। तो सुभान अल्लाह, यानी अगर उस वक़्त वो ताइफ के लोगों को यानी आप सल्लम ये चूज़ करते कि अच्छा इनको अज़ाब दे दिया जाए, इनको जो है क्रश कर दिया जाए, तो फिर जो है इस्लाम यहाँ तक ना पहुँचता। तो बेसिकली क्या है कि माफ़ किया तो सुभान अल्लाह उसका रिज़ल्ट भी जो है कितना ज़बरदस्त निकला। तो क्या है कि बेहतरीन तालीमात हैं, हमें जो दी जाती हैं, तो और तालीमात ऐसी हैं कि इनको अगर हम अपना लें तो बेहतरीन और खूबसूरत रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। और फिर क्या है, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब आएगी अहदुहुम, इनमें से एक को अल-मौतु मौत, क़ाला कहेगा रब्बी ए मेरे परवरदिगार, इरजिऊनी मुझे लौटा दीजिए दुनिया में, लअल्ली ताकि मैं अअमलु अमल करूँ सालिहन नेक, फ़ीमा उसमें जो तरक्तु मैं छोड़ आया। अब यहाँ पर जो है ना एक ऐसे शख्स का बेसिकली ज़िक्र हो रहा है। यानी सारी बातें देखें पीछे से किस तरह से बता दी, अल्लाह सुब्हानह तआला ने अपनी नेमतों का, अपनी कुदरत का इज़हार किया, इसके बावजूद लोग नहीं मानते और ये कि आगे से हार्श रवैया रखते हैं। फिर उसका भी सॉल्यूशन बताया गया कि लोगों के साथ हर हाल में जो है उनके साथ अच्छा ही मामला किया जाए और ये आसान काम नहीं है। ऐसे में क्या है कि दुआ माँगी जाए, अपने रब से जो है पनाह को तलब किया जाए। अब क्या है कि यहाँ पर ऐसा शख्स जो कि यानी शैतान के असर में रहा, सारी ज़िंदगी शैतान के असर में रहा और शैतान का असर ऐसा था कि शैतान ने उसको हर चीज़ से गाफ़िल बनाए रखा और उसके जो यानी जो अगर कुछ उसने अच्छी चीज़ें भी की, अच्छे अमल भी किए, तो भी उसने वसवसे डाल-डाल के उसकी नेकियों को भी ज़ाया करा दिया और वसवसे डाल-डाल के उसकी जो डीलिंग्स थी लोगों के साथ, जो रिश्तेदारियाँ थीं, वो भी सारी बर्बाद करके रख दी। यानी बेसिकली एक ऐसा शख्स जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना शैतान के इन्फ्लुएंस में रहा। शैतान उसका साथी रहा, शैतान उसका दोस्त रहा, शैतान का बंदा बन के रहा। तो ऐसे में जब उस पर मौत आती है, जब मौत का वक़्त आया, तो वो क्या कहेगा? रब्बिरजिऊनी, ऐ मेरे रब मुझे लौटा दीजिए। क्यों लौटा दीजिए? ताकि मैं वो अमल कर सकूँ
جن کو کہ میں چھوڑ آیا. یعنی کچھ نیک عمل جو کہ میں تھوڑے بہت کر رہا تھا تو کیا تھا کہ ان کو میں یوں ہی ادھورے چھوڑ آیا، ان کو میں کر لوں. اب یہاں پر جو ہے نا ارجعونی، ارجعونی جو ہے نا کیا تو ہو رہا ہے رب سے. اب ارجعون جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے رب ارجعونی یعنی اے میرے رب. تو رب تو جو ہے سنگولر ہے تو اس کے لیے یہاں پر جمع ہمیں نظر آ رہی ہے ارجعونی. تو اس میں کیا ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی جب آپ تعظیم کے لیے کسی کو بھی تعظیم اگر ہم عزت شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے جمع کا صیغہ بولتے ہیں، یہ تعظیم کو شو کرتا ہے. اور سیکنڈ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ارجعونی ہے نا یہ جمع اس لیے ہے کہ یہ ریپیٹیشن ہے. یعنی یہ شخص جس پر کہ موت کا وقت آ گیا تو یہ ایک بار نہیں کہہ رہا بلکہ بار بار ارجع ارجع یعنی مجھے لوٹا دے اے میرے رب، مجھے لوٹا دے اے میرے رب، مجھے لوٹا دے دنیا میں. یعنی بار بار اس چیز کی تکرار کر رہا ہے. یہ جو پلورل جمع کا صیغہ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے کہ یہ تکرار ہو رہی ہے. یعنی مرنے والا شخص جب اس کے پاس فرشتے آئے موت کے تو بار بار اس بات کی تکرار کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، ایک موقع ایک مہلت اور دے دیجئے تاکہ میں کچھ نیک کام کر سکوں جن کو کہ میں چھوڑ آیا. اور یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ انسان دنیا میں جو ہے نا یہ ایک موقع صرف ایک موقع ملا ہے، اور جب موت کے فرشتے آ جائیں تو اس کے بعد انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی یعنی منتیں کر لے، اس کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اور کیا ہے کہ یہ وقت یہ زندگی جو ہے نا زبردست قسم کا ایک موقع دیا گیا ہے، صرف ایک ہی بار ملے گا تو اس کا بہترین فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اور یہاں پر اس شخص کی حسرت کیا ہے کہ میں وہ نیک عمل کر سکوں جن کو میں چھوڑ آیا. یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی شروع کرتا ہے، اچھا یہ میں نیک کام کرتا ہوں، کچھ ٹائم کے لیے کیا پھر چھوڑ دیا، کچھ ٹائم کے لیے کیا پھر چھوڑ دیا، یعنی کچھ بھی جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرتا. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہے کہ یعنی کیا ہے کہ یعنی نیکی چاہے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے کہ نیک عمل ہے چاہے چھوٹا سا ہی ہے لیکن آپ اس کو متواتر کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اچھا کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. تو یہ بات یعنی اگر بہت بڑی بھی نیکی ہے نا اور کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی دل کیا کر لی کبھی دل کیا نہیں کی، تو وہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ نیکی چاہے چھوٹی سی بھی ہے لیکن جو کر رہے ہیں تو اس کو انسان ہر حال میں کنٹینیو، کیونکہ یہی جو ہے نا انسان کی یعنی اس کے خالص ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس کے خالص ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے نا وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، اور حالات و واقعات جو ہے نا وہ اس کے آڑے نہیں آتے. یعنی اگر ایک شخص جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ حالات و واقعات کے تحت وہ نیکیاں کرتا ہے نا، حالات اچھے ہیں سب اچھا چل رہا ہے تو کر لو، تو پھر وہ اللہ کی خاطر نہیں کر رہا، وہ تو بس آسانی دیکھ رہا ہے، جدھر آسانی ہے وہ کر لیتا ہے، جہاں مشکل آئی چھوڑ دیا. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا بھی کچھ ہو انسان اس چھوٹی سی نیکی کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ جو ہے وہ کرتا رہے. اور پھر کیا ہے اب یہ بات جب وہ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا ہرگز نہیں. یعنی یہ اب ناممکنات میں سے ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی بیسیکلی سنت نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے، اس کا اصول نہیں ہے کہ جب ایک بار کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اسے دوبارہ جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. اور پھر یہ بھی کہ واپس بھیجا نہیں جاتا. اور سیکنڈ کیا ہے؟ ان نہا بے شک وہ کلمتن ایک بات ہے، ہوا وہ قائلها اسے زبان سے کہہ رہا ہے. یعنی یہ بات جو ہے نا صرف ایک بات کی حد تک ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے. ایکچولی کیا ہے کہ جب یہ واپس جائے گا دنیا میں تو پھر بھی یہ ایسے ہی کرے گا. ابھی جو یہ رویہ اس کا دنیا میں جو تھا اگر اس کو واپس بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی کیا ہے یہ ویسا ہی رہے گا، یہ اپنی جو ہے وہ اصلاح نہیں کرے گا. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی یہ ساری باتیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی. یعنی یہ بات دنیا میں بتا دی گئی تھی کہ دنیا میں تھوڑا سا عرصہ رہنا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے.
اور یہ کہ اسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. جب ایک بار موت آ گئی تو پھر اس کو جو ہے ٹالا نہیں جا سکتا. سیکنڈ چانس جو ہے کسی صورت بھی نہیں دیا جائے گا. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی یہ جو موت کا وقت ہے، یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بڑا ہی ناپسندیدہ ہوگا. لوگ چاہیں گے کہ موت سے بچنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ اچھا ان کو اور وقت دیا جائے. جیسے کہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ موت کا وقت آیا تو وہ کیا چاہ رہا ہے کہ مجھے اور وقت دیا جائے، مجھے مہلت دی جائے. اور جبکہ یعنی انسان چاہتا نہیں ہے کہ اس پر موت آئے. اور یہ بھی ہے نا کہ جب ایک منافق اور کافر کی جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو وہ روح اس کے جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی. تو فرشتے کیا ہے پھر بہت زبردستی اور سختی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کی روح کو نکالتے ہیں کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہوتی. جبکہ ایک مومن، ایک جو نفس المطمئنہ ہے نا، اس کی روح وہ تو جب فرشتے آتے ہیں اور فرشتے بہت اچھی شکل میں ہوتے ہیں اور اس پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو نیک روح ہوتی ہے نا وہ تو خوشخبریاں سن کر جو ہے نا بڑی مطمئن ہو جاتی ہے. اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ اب اچھا ہونے والا ہے. تو چونکہ اس نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، کام کیا ہوتا ہے، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ وہ ان کاموں کا ریزلٹ دیکھے. تو بیسیکلی ایسی مطمئن اور نیک روح کی جب فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہے بڑی آسانی سے یعنی وہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے یعنی تیار ہوتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہے. وہ اس کے ریزلٹس کو دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے اور اسی خوشی میں کیا ہے کہ وہ یعنی خوشی خوشی جانا چاہتی ہے. اور جو نیک روح ہے اس کو فرشتے جو ہے نا بڑی آسانی اور نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے جسم سے نکالتے ہیں. اور وہ روح بھی کیا ہے بہت آسانی سے نکل آتی ہے، ایسی آسانی سے کہ جیسے کہ مشکیزے میں سے پانی کا آخری قطرہ جو ہے وہ آسانی سے نکل آتا ہے. مشکیزہ اگر بھرا ہوا اس کو الٹائیں تو وٹ وٹ پورے زور کے ساتھ نکلے گا، لیکن جو آخری ڈراپ ہے وہ بڑی آسانی سے اسموتھلی جو ہے وہ ٹپ سے نیچے گر جائے گا. تو اسی طرح کیا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو اب یہاں سے جو ہے نا یعنی اب ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ دو طرح کے چیزیں نظر آتی ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا اور جب جانے کا وقت ہوا تو کہتا ہے کہ اب اور مہلت دو، مہلت ملے گی نہیں اور جانے کا اس کا دل نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اسے اپنا رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اب کچھ اچھا نہیں ہونے لگا. جبکہ دوسری طرف جس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا تو وہ جانے کے لیے وہ روح کیا ہے ریڈی ہوتی ہے، خوشی خوشی جانے کو تیار ہوتی ہے. اور اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کاموں کا بہت اچھا صلہ جو ہے نا اب اس کو ملنے والا ہے. تو اب ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ زندگی جو ہے نا بڑی مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زندگی کسی کو بہت لمبی ملی، 100 سال کی ملی، 60 کی ملی، 40 کی ملی، 30 کی ملی. اصل مین کیا ہے کہ چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس کو بہت کچھ کرنے کا موقع بھی نہ ملا ہو، یعنی کیا ہے کہ کچھ اپنی زندگی میں وہ کر جائے. اور یہ یعنی تھوڑا سا وقت اور تھوڑے سے مواقع بھی جو ہے نا کسی کے لیے بہت کافی ہو سکتے ہیں. ہے کیا یعنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جب ہم جائیں اس دنیا سے تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہو، یعنی ساری زندگی ایسے نہیں گزار دینی چاہیے کہ رینڈم سی بس یوں ہی گزر گئی. زندگی میں کچھ خاص ایسا چاہے وہ چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو، ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس کو انسان اپنی زندگی میں کرتا آیا اور ساری زندگی اس لیے کرتا آیا کہ خاص اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے، تاکہ کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں ہو جو کہ اس نے اپنے رب کی خاطر کیا تو جاتے ہوئے وہ مطمئن ہو کہ اچھا یہ میں نے اپنے رب کی خاطر کیا تھا، چاہے چھوٹا سا ہی تھا لیکن مجھے اس کا اچھا صلہ ضرور اپنے رب کے ہاں سے ملے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کام ایسا ہونا چاہیے کہ جو جاتے وقت انسان کے ساتھ ہو اور وہ چیز اس کے لیے تسلی کا باعث ہو. وہ چیز اس کے لیے تسلی کا باعث ہو کہ اچھا میں نے کچھ تو اپنی زندگی میں، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا،
بہت بڑی بڑی نیکیوں کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے، لیکن ہوتا کیا کہ ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا بہت بڑی بڑی نیکیوں کے لیے تو شاید بہت بڑی زندگی چاہیے، بہت اچھے اچھے مواقع ہمیں ملیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے، لیکن فوکس کیا ہونا چاہیے کہ چھوٹے سے انسان شروع کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ بڑے موقع بھی دے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ضرور ایسا کر کے جانا چاہیے کہ کیا ہو کہ جب انسان جو ہے جائے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ اب جیسے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے موت کے وقت انسان کے سارے عمل جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یعنی عمل کرنے کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں، یعنی یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو کہ انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے کہ اپنی بچوں کی بہترین تربیت کرے، تاکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ نیکیاں کرنے والے ہوں، اور یہ کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ہمیں جو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والے ہوں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایسا علم جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یعنی کچھ نہ کچھ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر علم ہوگا تو ہی ہم کسی کو سکھا سکتے ہیں، ایون کہ چھوٹی سی نیک بات جو ہے، چھوٹی سی اچھی بات بھی کیا ہے، کافی ہے، اگر انسان جانے تو اسے دوسرے کو سکھا دے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو، آپ بہت اچھے سے، آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ ہی سکھا دی، تو سبحان اللہ، آگے سے آگے اس سیکھنے والے نے سیکھی، اس کے بعد آگے وہ کسی کو سکھائے گا، اس کے بعد آگے وہ کسی کو سکھائے گا، تو یہ سلسلہ کیا ہے، یوں ہی جاری رہے گا۔ تو علم جس سے کہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیریٹی، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کنٹینیو رہتی ہے، اس میں اپنا حصہ جو ہے نا ضرور ڈال دینا چاہیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ خاص اللہ کے لیے ہوں، اور جن کو سوچ کر جو ہے نا، ویسے تو مومن کیا ہے کہ بہت ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ ڈرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو کہ جس کو پا کر، جس کو سوچ کر اسے لگے کہ اچھا بہت کام کیے ہیں، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ میرا رب اس کو پا کر جو ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ضرور معاف کر دے گا، اور میری آخرت جو ہے نا اس کو ضرور اچھا کر دے گا۔ تو زندگی جو ہے نا کام کرنے کے لیے ملی ہے، اور نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے ملی ہے، اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور ایک بار یہ چلی گئی تو پھر یہ موقع جو ہے نا دوبارہ سے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی موت کے بعد کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے پیچھے سے برزخن، برزخ ہے، الی یوم یبعثون، کس دن تک؟ جس دن تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی بیسیکلی اس زندگی کے بعد اب ایک کیا ہے، برزخ ہے، یعنی ایک اور زندگی، برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور برزخ کے جو ہے نا ایک معنی پردہ کے بھی آتے ہیں، یعنی اب یہ رکاوٹ ہے، اب یہ جو موت ہے نا، یہ اب ایک رکاوٹ بن چکی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے انسان دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اب اسے برزخ کی زندگی گزارنی ہے۔ کب تک گزارنی ہے؟ الی یوم یبعثون، جب تک کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا، پھر جب نُفِخَ، پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، جب سور میں پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فلا، پھر نہ، انصابہ، قرابتیں رہیں گی، بینہم، ان کے درمیان، یوم اذن، اس دن، ولا، اور نہ، یتساءلون، وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی اب جو ہے انسان نہ تو واپس نہیں جا سکتا، اور اب اس کو کیا ہے کہ برزخ کی زندگی گزارنی ہے جب تک کہ حشر برپا نہیں ہوتا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو بھی کیا ہے کہ کوئی رشتہ داریاں، کچھ بھی جو ہے انسان کے کام نہیں آنے لگا، سب کچھ جو ہے، یعنی ہر چیز جو اس سے منہ موڑ جائے گی، کوئی بھی رشتہ داریاں، کوئی بھی فرینڈ شپس، کچھ بھی انسان کے کام نہیں آنے لگا۔ کام کیا آئے گا؟ صرف اور صرف اس کا اپنا عمل۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ جیسے اور بھی ہمیں صورتوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے نا، بہت قریبی رشتے جن پر کہ انسان کو بہت مان ہوتا ہے کہ یہ رشتے ہمیں کسی صورت میں نہیں چھوڑتے، تو وہ رشتے بھی جو ہے نا وہ چھوڑ جائیں گے، اور خود انسان جو ہے نا اس قدر سیلفش ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر وہ عزیز ترین رشتوں کو بھی دینے کے لیے ریڈی ہوگا۔
کہ مجھ سے یہ میرے رشتے لے لیے جائیں لیکن مجھے جو ہے نا وہ عذاب سے بچا لیا جائے. یعنی سورہ معارج میں کیا آتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اس دن مجرم کیا چاہے گا کہ فدیہ میں، اس عذاب کے فدیے میں مجھ سے کیا لے لیا جائے، کہ میرے جو ہیں اولاد کو لے لیا جائے، میری بیوی کو لے لیا جائے، میرے بھائی کو لے لیا جائے، اور یہ کہ وہ میرے رشتہ دار جو کہ ہر وقت مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی رہتے تھے، جنہوں نے مجھے، جو میرے بہت کام آتے تھے، ایون کہ وہ رشتہ دار بھی مجھ سے لے لیے جائیں، اور یہاں تک کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، جسٹ امیجن کہ زمین میں کتنا کچھ ہے، ایوری تھنگ، سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے، لیکن بدلے میں کیا ہے، ینجی ہی، اسے عذاب سے جو ہے نا وہ نجات مل جائے. یعنی ہر چیز انسان جو ہے دینے کو تیار ہو جائے گا. اور ہے کیا کہ آج اس دنیا میں یہ رشتے ہیں یا یہ دنیا کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نیکیوں سے پیچھے رہتا ہے، اور قیامت کے روز یہ سب کچھ وہ دینے کے لیے تیار ہوگا. اور پھر کیا ہے، فمن ثقلت، پس وہ شخص کے بھاری ہوں گے، موازینہ، جس کے وزن، فاولئک، پس یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں. یعنی پھر اعمال کو تولا جائے گا، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے تو کیا ہے کہ وہ شخص تو کامیاب ہو گیا. ومن، اور وہ کہ خفت، ہلکے رہیں گے، موازینہ، جس کے وزن، فاولئک، پس یہی لوگ، الذین خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی جن کے جو بوجھ ہیں، اعمال کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خود خسارے میں ڈالا، اور اب وہ کہاں رہنے والے ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں. اور یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیکیاں جو ہیں انسان کو کرنی چاہیے، اور یہ کہ نیکیاں اگر زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہی انسان کامیاب ہوگا. اور یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صرف نیکیوں کے ڈھیر لگانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ آیا جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان کی ویلیو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے. اور ویلیو کسی بھی نیکی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کب بنتی ہے، جب وہ ایمان کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے. کوئی بھی نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ویلیوبل کب بنتی ہے، اس کا وزن کب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب وہ پورے ایمان اور خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے، سنسیریٹی کے ساتھ کی جاتی ہے، کوئی ریاکاری، کوئی کچھ نہیں ہوتا اس میں شامل. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جس طریقے پر کی گئی ہے وہ کیسا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اور اسی چیز پر جو ہے ہمیں اپنی نیکیوں کو ضرور اینالائز کرنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ آیا جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان کو کرتے وقت ہماری نیت کیا ہے، اور جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں آیا وہ درست ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نیکیاں تو کیے جائیں اور پتہ چلے کہ ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، ان کا تو کوئی وزن ہی نہ ہوا. اور پھر جن کے ہلکے ہوئے تو ان کی حالت آگے بتائی جا رہی ہے، تلفحو، جھلس دے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النارو، نار، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، فیہا، اس میں، کالہون، بد شکل ہو رہے ہوں گے. اب جن کے ہلکے ہو گئے اور وہ جہنم میں تھے تو کیا ہے کہ جہنم جو ہے ان کے چہروں کو جھلس دے گی، اور ان کے چہرے کیسے ہو جائیں گے، کالہون، بد شکل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے. بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ ڈرا دینے والی یہ ڈسکرپشن ہے جو کہ یہاں پر دی گئی ہے، کہ جیسے کہ اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ کالیہون کیا ہے، کہ جیسے کہ بکری کے سر کو اگر روسٹ کیا جائے، اگر بھون دیا جائے تو اس کی شکل کیسی سی بن جاتی ہے. یعنی بہت ہی استغفر اللہ، یعنی جلا ہوا دیکھنا جو ہے نا، یہ اپنے آپ میں بھی یعنی بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ انسان کراہیت سی محسوس کرتا ہے اور دیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو چہرے ان کے کیسے ہوں گے، یعنی مطلب کیا ہے کہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ بد شکل ہوں گے، اتنے بد شکل ہوں گے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر کیا ہے، علم، کیا نہیں، تکن تھیں، آیاتی، میری آیات، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فکن، تم، پس تھے تم، بہا، ان کو، تکذبون، جھٹلاتے. اب یہ چیزیں دیکھ کر کہ اچھا کچھ لوگ تو کامیاب ہو گئے
اور جن کے عمل جو ہیں وہ ہلکے نکلے وہ کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے، اور جہنم میں ان کو اس قدر دردناک عذاب ملا آگ کا کہ ان کی شکل جو ہے وہ بگڑ گئی، بہت بد شکل ہو گئے۔ اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان، ہم یہاں دنیا میں گناہ کے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، یقین کریں کہ گناہ کی شکل اگر ہمیں نظر آئے نا، فزیکل فارم اگر ہمیں نظر آئے، تو یہ بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ بدصورت ہوتے ہیں، بہت ہی بد شکل ہوتے ہیں۔ گناہ جو ہے نا اپنے آپ میں بہت ہی بد شکل اور مکروہ اور جیسے کہہ لیں کہ غلیظ ترین چیز ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا نظر آ رہا ہے کہ انسان یہاں پہ چونکہ اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا فزیکلی، تو بڑی آسانی سے غلط کاموں کو، گناہوں کو کرتا رہتا ہے۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ یعنی جب انسان اس قدر آ، بد شکل چیز کو، اس قدر بری چیز کو کرتا رہتا ہے، تو اس کا ریزلٹ بھی کیسا نکلا کہ اس چیز نے اس کو بھی بد شکل بنا دیا۔ یعنی اس قدر غلیظ کام کرتے ہوئے انسان کا اپنا اینڈ ریزلٹ بھی کیا ہوا کہ وہ اپنے گناہ کی طرح غلیظ اور بد شکل بن گیا۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ ایسا، یعنی اس کے بعد بھی مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی ہمیں مہربانی نظر آ رہی ہے کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، یعنی یہ جو تمہارے ساتھ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا اور تم جو ہے بد شکل ہو گئے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت مہربانی کی کہ اس کی آیات تھیں، اس کے احکامات تھے جو کہ اس نے ہم انسانوں تک پہنچائے، اور ہم تک وہ پہنچ بھی گئے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، انسانوں نے کیا کیا کہ ان کو جھٹلا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کی باتوں کو، اس کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں ہمارے اپنے لیے بھی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے تتلا علیکم ہم پر پڑھی نہیں جاتی؟ ڈیفینیٹلی، یعنی ہر روز ہم قرآن پڑھتے ہیں، جگہ جگہ سے ہمیں قرآن سننے کو ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو کہ ہم پر پڑھی جاتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ پھر بھی ہم اپنی غلط باتوں پر یوں ہی یعنی ڈٹے رہتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ باز نہیں آتے۔ اب یہ کیا جواب دیں گے، یعنی جن کو یہ کہا گیا کہ کیا تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت، غالب آ گئی، علینا، ہم پر، شقوتنا، ہماری کم بختی، وکننا، اور تھے ہم، قومن، لوگ، ضالین، بھٹکنے والے۔ یعنی کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو ہماری کم بختی غالب آ گئی اور ہم اصل رستے سے بھٹک گئے، یعنی دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور اپنی خواہشات میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ہم جو ہے اصل راستے سے بھٹ گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے ہم کو، منہا، اس میں سے، فَإِن، پس اگر، عدنا، ہم دوبارہ کریں، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، ظالمون، ظالم ہوں گے۔ یعنی کیا اب وہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ایک بار ہمیں اس جہنم سے، اس آگ سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ ان غلط کاموں کو کریں گے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم یقیناً ظالم ہوں گے، یعنی ایک بار ہمیں جو ہے اس جہنم سے نکال دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا ان کی اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، جیسے موت کے وقت ان کی اس ریکویسٹ کو کہ ہمیں مہلت دی جائے ریجیکٹ کر دیا گیا، تو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر بھی ان کی اس درخواست کو رد کر دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قولا، فرمائے گا، اخسؤ، پڑے رہو ذلت کے ساتھ، پڑے رہو ذلت کے ساتھ، فیہا، اس میں، یعنی ذلت کے ساتھ جو ہے اس میں پڑے رہو، یعنی جہنم میں، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، یعنی کتنی یہاں پر ہمیں سختی نظر آ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں، اسی ذلت میں جو ہے پڑے رہو اور مجھ سے بات تک نہ کرو، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ یعنی دنیا میں انسان کو موقع دیا گیا کہ وہ کچھ کام کر لے، کچھ نیکیاں کر لے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اور دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنا یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بات کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی دعا کیا ہے کہ دعا کے ذریعے ہم اپنے رب کے ساتھ ہر جگہ، جہاں کہیں پر بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ہر جگہ ہم اپنے رب کو پکار سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جب بھی اس رب کو پکارا جاتا ہے
ہمیشہ وہ سنتا ہے اور ہمیشہ وہ رسپانس کرتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ کس نے پکارا اور کب پکارا. جس نے بھی پکارا چاہے وہ انتہا کا نافرمان ہے، جب بھی اس کو پکارا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس کو سنتے ہیں اور اس کو رسپانس بھی کرتے ہیں. ہمیشہ پازیٹیو رسپانس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو رد کر دے. یہ دنیا میں نہیں ہے. اس دنیا میں گارنٹیڈ ہے کہ جب بھی رب کو پکارا جائے گا وہ سنے گا اور پکار کو قبول کرے گا، وہ رسپانس کرے گا. تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ دنیا میں اس انسان نے اپنے رب کو نہیں پکارا، دنیا میں تو اپنے رب کو نہیں پکارا، لیکن قیامت کے روز اب وہ چاہ رہا ہے کہ اچھا میرا رب جو ہے میری بات کو سنے، میری پکار کو سنے. تو وہاں کیا ہے، اخساؤ. اخساؤ جو ہے نا بیسیکلی بہت ہی ذلت پر مبنی بات ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جو چیز آپ کے نزدیک بالکل ورتھ لیس ہوتی ہے، بالکل ویلیو لیس ہوتی ہے، کوئی اوقات نہیں ہوتی، آپ اس کو دھتکارتے ہیں. اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. جیسے کہ کتے کو دھتکارتے ہیں نا، کہ آپ کتا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرے کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، آپ اس کو پرے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بیسیکلی جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا انسان کو پتہ چل رہا ہے یعنی کہ اس کی قطعاً بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اس کا رب رب پکارنا جو ہے نا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. اور یہ چیز دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ یعنی جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف پلٹتا ہے، تو ایک حدیث ہے جیسے کہ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اتنے خوش ہوتے ہیں. یعنی اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتائی کہ جب ایک بندہ جو ہے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. جب ایک انسان گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو وہ گناہگار بندہ جب رب کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے پلٹنے کی اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا مثال دی؟ کہ جیسے کہ ایک شخص جو ہے صحرا میں سفر کر رہا ہے اپنے اونٹ اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ. اب کیا ہوا کہ اس کا اونٹ اور اس کا کھانا پینا جو ہے وہ اس سے چلا گیا. یعنی اونٹ کے اوپر سامان تھا کھانے پینے کا اور اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا اس کا. اب وہ شخص جو ہے صحرا میں، امیجن کہ تپتی جو ہے دھوپ ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے اور کہیں پر بھی اس کو نہیں مل رہا. اور فائنلی یعنی اتنا وہ ہو گیا کہ اب اس سے لگا کہ بھوک پیاس کی وجہ سے جو ہے نا اتنا بڑا ریگستان ہے کہ وہ اس کو پار نہیں کر سکتا. اور کیا ہوگا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اب وہ قریب ہے موت کے، مرنے لگا. ایسے میں کیا ہے کہ اس کے اوپر نیند غالب ہوتی ہے اور پھر اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے کھانے اور پانی کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہے. سبحان اللہ. اور وہ یعنی اتنا خوش ہوتا ہے، یہ اس کے لیے زندگی ہے. اس کا اونٹ کھانا پینا اس کے پاس واپس آ گیا. یعنی وہ تو اب لیٹا لاچار کیا موت کا انتظار کر رہا تھا کہ کہاں اب اس کے پاس زندگی آ گئی. تو اس اونٹ کو پا کر جو ہے وہ اس قدر خوش ہوا کہ خوشی میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ. یعنی خوشی میں اس کو اپنے الفاظ بھی پتہ نہیں چل رہے کہ وہ کیا بول رہا ہے. اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. تو جتنی خوشی اس مرتے شخص کو اپنے اونٹ اور کھانے پینے کو واپس لے کر ملی، اس سے کہیں زیادہ خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کا نافرمان بندہ جو ہے اس کی طرف پلٹتا ہے. تو یہ دنیا میں موقع ہے، یہ دنیا میں موقع. یعنی یہ بات جو ہے نا ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ اچھا ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم یہ گناہ، یا دوسرے کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو اتنا گناہ گار ہے تو یہ اس کو کیسے معاف کرے گا اللہ، اور یہ ایسے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کتنا گناہ گار ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یعنی کیا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ کہہ دیجئے یعنی میرے بندے جنہوں نے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر سکتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ تو بیسیکلی یہ ساری باتوں کا مقصد کیا ہے کہ یہ دنیا میں جو وقت دیا گیا ہے یہ بہت بہت اہم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد انسان جتنی منتیں کر لے، جتنی بھی کوششیں کر لیں، وہ اس کے کام نہیں آئیں گی، سب رائے گاہ جائیں گی۔ کوشش کرنے کا وقت یہاں پر ہے، اپنے رب کو پکارنے کا وقت، اس کی طرف پلٹنے کا وقت کب ہے؟ اس دنیا میں ہے۔ اب اس کے اپوزٹ جو ہے نا، کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے، انہو بے شک وہ، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون کہتے تھے۔ اب یہ ایک اور گروہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا جو کیا کہتا تھا، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت اور تو خیر الراحمین سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی سارے لوگ ایک ہی جیسے نہیں ہوتے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر کان بند نہیں کرتے، سب لوگ جو ہیں اللہ کی آیات کو سن کر اپنے گناہوں پر بضد نہیں رہتے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کی باتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں اور فوراً کیا کہتے ہیں، فاغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دے، کیوں؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کیونکہ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ تو تم ان کے ساتھ کرتے تھے، سخریہ مذاق، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم کہ بھلا دیا تم کو، ذکری میرا ذکر، وَكُنْتُمْ اور تھے تم منہم ان سے، تضحکون ہنسی کیا کرتے۔ اب یہ جو گروپ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو لیا، تو کیا ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو لوگ جو ہیں نا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک انسان ایک ڈفرینٹ لائف سپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ لائف سٹائل ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، آبویسلی اسے بہت ساری چینجز کرنی پڑتی ہیں اپنی زندگی میں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا اس کا مذاق بناتے ہیں، ڈیفینیٹلی، یعنی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں اس کو سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ یعنی اس قدر ان باتوں میں مشغول ہو گئے کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کا مذاق اڑانے میں، کہ اس مذاق اڑانے میں وہ خود بھی اللہ کو بھول گئے، یعنی اس بات سے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ غافل ہو گئے۔ اور ہوا کیا، انی بے شک میں نے جزیتہم بدلہ دیا ان کو، الیوم آج کے دن، بما اس بسبب اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا، انہم یہ کہ وہ الفائزون وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا مذاق اڑایا گیا وہ اس مذاق کے مقابلے میں کیا کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ صبر کیسے کیا کہ اپنے اصل راستے کو جس کو انہوں نے اپنے رب کی خاطر اختیار کیا اس پر صبر کے ساتھ جمے رہے، اس کو چھوڑا نہیں، اور یہی چیز کیا تھی کہ ان کی کامیابی کا باعث بن گئی، ہم الفائزون۔ اور کامیابی کیا ہے کہ یعنی اصل کامیابی کیا ہے، فمن زحزح عن النار کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت اور جنت میں ڈال دیا گیا، فقد فاز وہ اصل کامیابی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں یہ لے لیا، یہ لے لیا، ایسے کر لیا، وہ مل گیا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور پھر کیا ہے، قولا اللہ پوچھے گا، کم لبثتم تم کتنی دیر رہے، فی الارض زمین میں، عدد سنین یعنی برسوں کے حساب سے۔ اب لوگوں سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جس زندگی کو انہوں نے بہت اہم جانا اس معاملے میں کہ زندگی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کو اگنور کر دیا، اب ان سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنے ٹائم رہ کر آئے، کتنے برس جو ہے وہ گزار کر آئے۔ قالو کہیں گے، لبثنا رہے ہم، یومن ایک دن، او یا بعد کچھ یومن دن کا، یعنی ہم تو یعنی دنیا کی زندگی کیا تھی کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی ہمارے تو یہ اندازے ہیں، لگ رہا ہے ایسے کہ ہماری جو دنیا کی زندگی تھی یہ بس ایک دن میکسیمم یا ایک دن کا کچھ حصہ تھی۔ فاسأل العادین پوچھ لے شمار کرنے والوں سے، یعنی یہ تو ہمارے اندازے ہیں۔
عادین کیا ہے؟ یعنی جو ایگزیکٹ شمار کرتے ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں اس میں ہیں جو کہ اعمال لکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں، یعنی اصل ایگزیکٹ جو ہے وہ جانتے ہوں گے۔ ہمارا تو اندازہ ہے کہ دنیا کی زندگی یعنی 50 60 70 100 سال کی زندگی کیسے لگے گی، اور اس کے بعد جو برزخ کی زندگی ہزاروں سال پر ہے وہ کیا لگے گی انسان کو جا کر، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، قولا فرمائے گا، ان نہیں لبس تم رہے تم الا قلیلا، اس سے بھی قلیل وقت کے لیے تم زندگی گزار کر آئے ہو، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو پھر بھی تمہیں زیادہ لگ رہا ہے، اس سے بھی کم وقت تھا۔ لو کاش انکم، یہ کہ تم تم ہوتے تعلمون، تم جانتے، یعنی اس سے بھی زیادہ قلیل، کیونکہ یہ جو 50 60 سال 70 سال کی زندگی ہے اس کا اٹرنل لائف کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ آخرت کی اخروی زندگی جو کہ دائمی زندگی ہے، اگر ہم اس کا مقابلہ اس دنیا کی زندگی سے کرتے ہیں تو ریشو آپ نکال لیں تو وہ یعنی کچھ بھی نہیں بنے گی، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی ریشو نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کا اور جو آخرت میں اخروی زندگی ملنے والی ہے، اس کا آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، کوئی ریشو بنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے بھی قلیل، اس سے بھی قلیل، افحسبتم، لیکن اتنی قلیل زندگی میں بھی انسان نے کیا سمجھا، یعنی جس کی ریالٹی، جس کی حقیقت ہے کہ وہ بہت ہی کم ہے، اس پہ کے بارے میں کیا سمجھا، افحسبتم، کہ تم نے خیال کیا، انما، یہ کہ خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، عبثاً، بے فائدہ، وانکم، اور یہ کہ تم الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہیں لوٹ کر آؤ گے۔ یعنی اس زندگی کو پا کر انسان نے کیا سمجھا کہ شاید یعنی یہ زندگی جو ہے بس یہی کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی دنیا کو اس نے بہت پرائورٹی دی، اور ایکچولی حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ اور اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ جس نے بہت، جسے کہہ لیں کہ عیش پر مبنی جو ہے نا زندگی گزاری ہوگی، بہت زبردست قسم کی زندگی گزاری ہوگی، اور اسے جو ہے نا جہنم میں صرف ایک ڈپ دے کر نکالا جائے گا، جہنم میں صرف ایک ڈپ دے کر نکالا جائے گا، اور پھر اسے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کبھی زندگی میں کچھ اچھا دیکھا، یعنی کچھ آسائشیں دیکھی؟ تو جس نے ساری زندگی لگژری میں گزاری، زبردست قسم کی زندگی تھی، فل آف انجوائمنٹ تھی، جہنم کی صرف ایک ڈپ کے بعد، ہلکی سی ڈپ کے بعد وہ کہے گا کہ میں نے تو یا اللہ ساری زندگی میں کبھی آسائش آسانی دیکھی نہیں، یعنی بہت مشکل تھا، سب بھول جائے گا، سب بھول جائے گا صرف ایک ڈپ کے بعد۔ اور پھر ایک ایسا شخص جو کہ جس کو کہ جنت میں ایک ہلکا سا غوطہ دیا جائے گا، اور اس نے زندگی میں، دنیا میں کیسی زندگی گزاری تھی، بہت زیادہ مشکلات اور تکلیفوں والی، بہت مشکلات اور تکلیفوں والی زندگی دنیا میں گزار کر گیا، لیکن جنت کی ایک ہلکی سی جھلک، ایک ہلکا سا اس کا غوطہ جو ہے، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئی، کبھی کوئی تکلیف آئی؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ، میری زندگی تو بڑی بہترین رہی۔ تو سبحان اللہ، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یعنی آخرت کی زندگی جو ہے اس قدر یعنی اس ڈومیننٹ ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی عیاشی اور تکلیفیں از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یعنی انسان اس دنیا کو پا کر یہ سمجھتا ہے، زندگی میں آ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا ہی از ایوری تھنگ، یعنی بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، سو بس اس کو لے لو، اس کو انجوائے کر لو، اس کو اکٹھا کر لو، اس کو سمیٹ لو، بس جو کچھ بھی ہے یہی ہے، شاید اس کے بعد کچھ نہیں ملنے والا۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی انسان یہ کیسے یہ سوچ لیتا ہے کہ ہم نے اس کو بے فائدہ، یعنی بغیر کسی مقصد کے یوں ہی پیدا کر دیا کہ اچھا بس دنیا میں جائے، اپنی مرضی سے جیے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، کوئی زندگی کا پرپس نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسے انسان نے سوچ لیا، اور یہ کیسے سوچ لیتا ہے کہ کبھی وہ واپس نہیں آنے لگا۔ یعنی یہ بات ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز با مقصد بنائی ہے، ہمیں بنائے جانے کا بھی مقصد ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کا بھی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں ہم اپنی آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں۔ اور لیکن ہم دیکھیں تو ہم دنیا میں بیسیکلی ہمارے جو پرپز، جو گولز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اچھا بہت اچھا گھر ہو، بہت بڑا گھر ہو، اتنی گاڑیاں ہوں، فرنیچر ہو، اور یہ کہ جو ہے
क्रॉकरी, ज्वेलरी, कपड़े, मैचिंग और यूनिकनेस के चक्कर में, यानी इन चीजों को हमने अपना गोल, अपनी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव बना लिया और इसमें हमने अपने आप को हलकान कर दिया। यानी ये सारी चीजें सोचने और बनाने में हम क्या है कि अपने आप को हलकान कर देते हैं और जो असल चीज है उससे बिल्कुल गाफिल हो गए। और ये देखें कि ये चीजें जो है ना, बेसिकली ये हमें बहुत बड़ी बड़ी नजर आती हैं, ये घर, गाड़ी, फर्नीचर और कपड़े, एवरीथिंग ये बहुत बड़ा बड़ा नजर आता है। लेकिन है क्या कि जरा सा सोचें कि यानी दिन में जो है, अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई अहम काम हो, हमें भी यानी कोई अहम काम करना हो, या किसी का कोई इंटरव्यू है, कोई टेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो यानी वाइजली ये सोचेगा कि इस दिन मेरा ये अहम काम है, तो ये जो बेकार के काम है ना, इनको मैं साइड पे कर दूं। ये वाइज डिसीजन है। वो फोकस होगा जो मोर इम्पोर्टेंट है। और अगर इंसान अपने इंटरव्यू की तैयारी या टेस्ट की तैयारी को छोड़कर, या जिस दिन उसका इंटरव्यू है उसको छोड़कर जो है ना बैठ जाए कि अच्छा चलो मैं जरा ऐसे करता हूँ कि चलो थोड़ी सी कोई नई रेसिपीज मैं ढूंढता हूँ, ट्राई करता हूँ, या चलो शॉपिंग के लिए चलता हूँ, ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें नजर आ रहा होता है। अब वो खाना भी अहम है, वो शॉपिंग भी अहम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम वो इंटरव्यू है, उससे कहीं ज्यादा अहम वो टेस्ट है। तो जब बहुत अहम चीज नजर आती है तो इंसान उसके मुकाबले में दूसरी चीजों को जो है ना वो निकाल देता है, उस पर भी वो फोकस नहीं होता। तो यही चीज जो है ना बताई जा रही है कि इंसान क्या हुआ कि उसने बहुत अहम को छोड़कर जो है ना गैर अहम पर फोकस्ड हो गया, दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया और ये समझा कि शायद बस यूं ही जिंदगी है, खाओ पियो एंजॉय करो, इसके बाद कुछ नहीं होने लगा। और ये क्या है, इंतहाई यानी गलत सोच है कि ऐसा जबरदस्त जो क्रिएटर है वो, यानी उससे हम ये चीज उम्मीद नहीं रखते कि वो जिसने इतनी जबरदस्त चीजें बनाई हो तो इंसान को यूं ही बेकार में बना दिया हो। फतआल अल्लाहु, बस ऊंची शान वाला है अल्लाह, अल मलिकुल हक, सच्चा बादशाह। यानी अल्लाह ताला इस बात से बहुत ऊंचा है कि वो बेकार में और यूजलेस किस्म की चीजें बनाए जिनका कोई पर्पस ना हो, जिनका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला मगर हुआ वही, रब्बुल अर्शिल करीम, रब है अर्श करीम का। वमन, और जो शख्स, यदऊ पुकारता है, मअल्लाहि अल्लाह के साथ, इलाहन माबूद, आखरा दूसरा, ला बुरहाना नहीं कोई सनद, लहू उसके पास, बिही जिसकी। यानी क्या है कि जो कोई भी अल्लाह के अलावा औरों को पुकारता है, शरीक ठहराता है, तो उसके पास इस चीज की कोई दलील नहीं है। इन नमा, तो बेशक, हिसाबहू उसका हिसाब, इंद रब्बिही उसके रब के पास है, इन्नहू बेशक वो, ला युफ्लिहू नहीं फलाह पाएंगे, अल काफिरून यानी जो भी अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराता है तो उसका और उसके रब का मामला है, ऐसे लोग जो कभी भी कामयाब नहीं होने लगे। वकुल, और कह दीजिए, रब्बी ए मेरे रब, इगफिर बख्श दे, वरहम और रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन और तो सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। अब आखिर में जो है ना फिर बड़ी प्यारी दुआ बताई गई है और ये चीज भी पता चल रही है कि इंसान दुनिया में जितनी भी कोशिशें कर ले, जितनी भी नेकियां कर ले, आखिर में जो जन्नत है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत से उसको मिलने वाली है। इस दुनिया में वो कोशिश करेगा लेकिन जन्नत उसको कैसे मिलेगी, अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत के साथ मिलेगी। और इवन कि आस सल्लम से भी जब ये पूछा गया तो आसल्लम ने भी ये फरमाया कि मैं भी क्या है अल्लाह ताला की रहमत ही से जो है उसकी जन्नत में जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर जो है हमारी सूरह मोमिनून जो है वो कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी सी क्लास हमारी लंबी हो गई, बस ये कि इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट वीक जो है फ्राइडे पे क्लास नहीं होगी। अब जो है इंशाल्लाह ईद के बाद ही क्लास होगी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हम सबको इस आखिरी अशरे में जो है ना बहुत बहुत नेकियां करने की तौफीक दे और लैलतुल कदर को पाने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी तमाम इबादत को, हमारी नेकियों को कबूल फरमाए और जितनी भी कमी रह गई है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको भी माफ़ कर दे। और जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये भी दुआ की बताई गई है ना कि इंसान कोशिश करेगा तो साथ साथ जो है रब बिगफिर, अपने रब से हमेशा जो है ना बख्शिश को मांगते रहना चाहिए, उसके रहम को मानते मांगते रहना चाहिए। और वो क्यों कि वह अंत खैरुर राहिमीन, सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला जो है हम सब पर अपना रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ